پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، گڈ مارننگ۔ آج صبح 6:30 بجے ہم آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ ہیلیلویا، خداوند کی عبادت میں، خداوند کے پیار میں، اس عجیب قدرت والے صلیبی پیار کے وسیلہ سے آپ کو شکر گزاری کرتے ہوئے گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ عبادت کا عشق جو ہے وہ آپ کو سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں، مصروفیات اور فارغ میں فرق چھوڑ دیتا ہے۔ عبادت کا عشق جو ہے وہ آپ کو کوئی عذر یا بہانہ نہیں پیش کرتا، بس وہ عبادت ہی کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر کسی دن آپ عبادت نہ کر پائیں تو یاد رکھیے وہ ضرور کوئی آپ کے لیے مشکل ترین ایسا وقت ہوگا جس میں بدن نے آپ کو اجازت نہ دی، ورنہ عبادت کا عشق کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈتا۔ ہیلیلویا۔ جس طرح نوح کی کشتی کا دروازہ کھلا تھا، ہر صبح خداوند کے گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ موقع ہو تو ضرور خداوند کی عبادت میں شامل ہوں۔ ہیلیلویا۔ اور یسوع نے کہا تھا میری آمد پر آخر زمانہ میں ایسا ہوگا کہ لوگ نوح کے دور کی طرح ہوں گے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ لوگ نوح کے دور کی طرح عبادت سے زیادہ جو ہے وہ دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ آئے عبادت کو موقع دیں، آئے خدا کی عبادت کریں، آئے آج صبح خداوند کے نام کو جلال دیں۔ آپ کے پاس ہے میرے یسوع جی کے خون کی کیا بات ہے، میرے یسوع جی کے خون کی کیا بات ہے، او دے اگے بیماریاں دی کیا اوقات ہے، او دے اگے بیماریاں دی کیا اوقات ہے، میرے یسوع جی دے خون دی کیا بات ہے، میرے یسوع جی دے خون دی کیا بات ہے، او دے اگے بیماریاں دی کیا اوقات ہے، او دے اگے بیماریاں دی کیا اوقات ہے، میرے یسوع جی دے ہنیری تے طوفان جیڑا پل جت تھماوے، ہنیری تے طوفان جیڑا پل جت تھماوے، روگیاں دے روگ جیڑا جڑ تو مکاوے، روگیاں دے روگ جیڑا جڑ تو مکاوے، یسوع ناں وچ وددا اچھی اودی ذات ہے، گلوری، یسوع ناں وچ وددا جا اچھی اودی ذات ہے، میرے یسوع جی دے خون دی کیا بات ہے، میرے یسوع جی دے خون دی کیا بات ہے، او دے اگے بیماریاں دی کیا اوقات ہے، میرے یسوع جی دے خون دی کیا بات ہے، رب والا برکت شدا، میرے یسوع جی دے خون دی انیاں نوں نینی دیندا مردے جواوے، انیاں نوں نینی
खलकत चलावे कुदरत दे नाल जेड़ा खलकत चलावे यसू नाम विच वधदा जा उची ओदी जात है यसू नाम विच वधदा जा उची ओदी जात है मेरे यसू जी दे खून दी क्या बात है ग्लोरी मेरे यसू जी दे खून दी ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है मेरे यसू जी दे खून दी क्या बात है मेरे यसू जी दे खून दी क्या बात है मांगिए उसका खून उसके खून में कुव्वत और कुदरत है और उसके खून में ताकत है और उसका खून जो है वो तेरी प्रोटेक्शन है तेरी मुहाफजत है हालेलुया उसका खून शिफा और निजात है हालेलुया अन्यां नूं नैन देंदा मुर्दे जवावे अन्यां नूं नैन देंदा मुर्दे जवावे बे अन्यां नूं नैन देंदा मुर्दे जवावे रोगियां दे रोग जेड़ा पल तो मिटावे रोगियां दे रोग जेड़ा जड़ तो मुकावे यसू नाम विच वधदा जा उची ओदी जात है मेरे यसू जी दे खून दी क्या बात है मेरे यसू जी दे खून दी क्या बात ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है मेरे यसू जी दे खून दी क्या बात है प्रेज द लॉर्ड आइए यीशु मसीह के खून के लिए जोरदार ताली बजाएं हालेलुया कल मेरे दिल में एक नया गीत है मैं चाहूँगा कल हफ्ता भी है तो कल कलीसियाई रोज़ा भी है तो ज़रूर हम एक नए गीत का आगाज़ भी करेंगे और नया गीत मेरे दिल में है 2-3 गीत मेरे दिल में हम उसे गाना चाहते हैं आए इंजील मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए आज शुभ अपनी इस्लाह के लिए कुव्वत के लिए बरकत के लिए उसकी मीठी सुंदर बातों को जानने के लिए आए खुदा के कलाम को देखिए हालेलुया इंजील मुकद्दस में से आप मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों उसका जी पहला करंथियों में साथ निकालिए और पहले करंथियों में हम देखेंगे 11वां बाब और 11वें बाब में कल हमने जो है वो 13वीं आयत से गालबन 17वीं आयत तक देखा था आज हम आगे खुदावन के दिए हुए फजल से पढ़ेंगे तो 17वीं आयत तक हमने देखा था और वो 17वीं आयत ये थी तो आए 18वीं आयत से पढ़ते हैं क्योंकि अव्वल तो मैं ये अंजील मुकद्दस पहला ग्रंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूं कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरीके होते हैं और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूं क्योंकि तुम में बिदतों का भी होना जरूर है ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रबानी नहीं हो सकता क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है और कोई तो भूखा रहता है और किसी
کو نشہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں، یا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے ہو، ناچیز جانتے، اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو۔ میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، اور میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کے لیے خداوند کا شکر ہوں۔ آمین۔ آئیں، اب موقع ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی برکت کے لیے دیکھیں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ آئیں خدا کے کلام کو اپنی اصلاح اور اپنی برکت کے لیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے تلاوت خداوندی کی 17ویں آیت کل ہم نے دیکھی تھی، جس میں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جماعت میں اکٹھے ہونے کے سبب سے جو ہے وہ کس طریقے سے برکت کی بجائے وہ نقصان تھا، وہ سزا تھی، وہ نشہ تھا، وہ جھگڑے تھے، وہ تفرقے تھے۔ تو آج بھی ہمیں، مجھے اور آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو فائدے کی بجائے ہم نقصان اٹھا کر گھر جائیں خدا کے گھر سے۔ خدا کے گھر اس لیے آئیں تاکہ آپ روحانی برکت کو پا سکیں۔ آئیں ذرا 18ویں آیت دیکھیں۔ ان کو جھگڑنے کی پہلی وجہ یہ تھی 18ویں آیت میں کہ ان میں تفرقے ہوتے تھے۔ انڈر لائن کریں، آیت 18 میں تفرقے ہوتے تھے، ان میں ان کے جھگڑنے کی جو وجہ تھی تفرقے تھے، یعنی پھوٹ تھی یا بدعتیں پائی جاتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ کلیسیا سے نکل گئے تھے اور الگ الگ جماعتیں قائم کر لی تھی، یہ نہیں تھا اس کا مطلب۔ جب ہم کہتے کہ جن میں بدعتیں تھی تو اس میں ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ نکل گئے تھے یا الگ الگ ان میں جماعتیں تھیں، بلکہ کلیسیا کے اندر ہی دھڑے اور گروہ بن گئے تھے اور الگ الگ جماعتیں قائم کر لی تھیں، بلکہ کلیسیا کے اندر ہی جو ہے وہ رہتے یہ سارا کام کرتے تھے، دھڑا بندی اور جو ہے جماعت کے اندر ہی وہ تفرقے بنائے ہوئے تھے۔ جبکہ فرقہ جو ہے وہ ایک الگ اپنی حیثیت بنا لیتا ہے۔ پولوس کرنتھیوں کے درمیان جو ہے تفرقوں اور گروہ بندیوں کو رپورٹوں پر یقین کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اہل کرنتھس جسمانی حالت میں ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، جب بھی پارٹی بازی کلیسیا میں ہوتی ہے یا تفرقے بازی ہوتی ہے اور جھگڑا ہوتا ہے، تو ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھیے، یہ وہ شخص کرتا ہے جو جسمانی ہوتا ہے۔ بہت بڑا سائن ہے یہ جسمانی ہونے کا بہت بڑا سائن ہے۔ دس مینس یو آر نوٹ انڈر دا اسپرٹ آف گاڈ، یو آر نوٹ انڈر دا پریزنس، رائٹ؟ یو ڈونٹ نو واٹ از دا اسپرچویلٹی۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس سے بے بہرا ہیں۔ اسی خط میں پہلے بھی ایک موقع پر اس نے انہیں تفرقہ بازی پر چھڑکا تھا، کیونکہ یہ جو فرقہ ہے تفرقہ ہے تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ وہی یہ دھڑا بندی تفرقہ بازی اور پارٹی بازی بناتا ہے جو جسمانی ہوتا ہے۔ تو آپ بڑے آسانی سے جسمانی شخص کو پہچان سکتے ہیں۔ اودی کنی اودی فرق کی ہونی، او چار بندے لے کے الگ تو ہی لیا ہوگا۔ ایف بی ہول لکھتا ہے، خدا کا خادم ایف بی ہول لکھتا ہے اس جھگڑے تفرقے میں جو پہلے بھی تھے تو اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے، پولوس کو رپورٹیں مل رہی تھی کہ کرنتھس میں تفرقے پائے جاتے ہیں، چونکہ وہ جانتا تھا کہ کلیسیا تاحال جسمانی حالت میں ہے۔ اس کا مطلب ہے چرچ واز ناٹ in spiritual condition, nothing، وہ نہیں تھے۔ اس لیے وہ ان رپورٹوں کا بڑی حد تک یقین کر سکتا تھا جسمانی حالت کے باعث۔ ان میں جو تھے خود رائے مخالف دھڑوں کا ہونا ضرور تھا۔ یہاں پولوس ان کی حالت سے ان کے عمل و فعل کی دلیل دیتا ہے۔
وہ جانتا تھا کہ یہ جسمانی ہے اور دنیا داروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انسانی عقل و ذہن کا درینہ رجحان ہے کہ وہ اپنی ایک مضبوط رائے قائم کر لیتا ہے اور پھر رائے کی بنیاد پر دھڑے اور گروہ قائم ہو جاتے ہیں جن سے تفرقے پیدا ہوتے اور تفرقے بن جاتے ہیں، پارٹی بازیاں بن جاتی ہیں۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ خدا ان کی بے وقوفیوں کو رد کر سکتا ہے اور اس موقع کو استعمال کر کے ان افراد کو ظاہر کر سکتا ہے جو مجھے لائٹ دے دیجیے، اس کی آخر میں مقبول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ اس بات کو کیا کر سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ جو اس کی نظر میں مقبول ہیں، کیونکہ روح کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں، نہ کہ انسانی انداز کے مطابق۔ ہر قسم کے دھڑے بندی اور گروہ سازی سے دور رہتے ہیں۔ یہ خدا کا خادم ایف بی ہول لکھتا ہے کہ اصل میں اس نے اس لیے یقین کر لیا کیونکہ وہ جسمانی تھے اور جسمانی لوگ یہی حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ جسمانیوں کو بڑے اچھے سے پہچان سکتے ہیں کہ ایک جسمانی شخص کس طریقے سے دھڑے بازی پارٹی بازی کرتا ہے۔ آئے 19ویں آیت کو دیکھیں۔ 19ویں آیت میں خدا کی نظر میں مقبول، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر لائن کر لیجئے 19ویں آیت میں کہ اس لیے بھی یہ تفرقے پارٹی بازی ہوتی ہے، بندے دا پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا دی نظر چ مقبول ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بڑا ضروری ہے۔ کرنتھیوں کے خط میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ دوڑتے ہو تو پھر ایسے دوڑو کہ جیتو، اور جس طرح پہلوان اپنی کشتی کی تیاری کرتا ہے اس لیے کہ صحرا پائے، اور پولوس کہتا ہے ایسا نہ میں اوروں میں منادی کر کے نامقبول ٹھہروں۔ یہاں پر مقبول لکھا ہے کہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ دیکھیں جب میں اور آپ واقعی خدا کی عبادت بندگی کر رہے ہیں تو پھر اس طرح بھی کریے کہ خدا اور انسان کی نظر میں وہ مقبول ٹھہرے، ایسے کرے۔ دیکھیں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے متی لوکا کی انجیل میں کہ وہ خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتا گیا۔ تو بڑا ضروری ہے کہ مجھے اور آپ کو مقبولیت کی حد میں آگے بڑھنا ہے، کہ مقبول ہونا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم 10-19 آیت دیکھتے تو وہاں پر یہ لکھا کہ خدا کی نظر میں مقبول۔ تو پولوس خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ کرنتھس میں شروع ہونے والے تفرقے بڑھ جائیں گے اور ایک سنجیدہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، اگرچہ عمومی لحاظ سے یہ بات کلیسیا کے لیے نقصان دہ ہوگی تو بھی اس سے ایک اچھی بات پیدا ہوگی۔ جو لوگ واقعی روحانی ہیں اور خدا کی نظر میں مقبول ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ دیکھیں جنہیں تو جسمانی پارٹی بازی کرنی انہیں الگ ہونا ہی ہونا، گروہ اور پھر تفرقہ اور بدعت بن جاتی ہے۔ وہ ہے تو یہ نقصان لازمی بات ہے جب ایک پارٹی بازی بنتی ہے اور وہ پھر پارٹی ایک بدعت سے ایک نظریے میں بدل جاتی ہے، تو پھر وہ جب الگ ہوتی ہے نقصان تو ہوتا ہے کلیسیا کا۔ لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہے روحانی طور پر کہ خدا کی نظر میں مقبول ہیں، یہ روحانی ہے یا نہیں، خدا کی نظر میں مقبول ہے یا نہیں، یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو موقع ہوگا کہ ان کو جان لے۔ اس آیت میں پولوس کہتا ہے تم میں بدعتوں کا بھی ہونا ضرور ہے، اس کو انڈر لائن کریں، تم میں بدعتوں کا بھی ہونا ضرور ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ کوئی اخلاقی ضرورت ہے، جیسے یہاں پر لکھا نا کہ تم میں بدعتوں کا ہونا بھی ضرور ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی اخلاقی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو لفظ ضرورت ہے نا اس کو دائرہ لگائیں۔ یونانی زبان میں اخلاقی ضرورت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اسے کہتے ہیں اوفیلو۔ اوفیلو جو ہے یہ اوفیلو یہاں استعمال ہوا ہے، اگر اس کے سپیلنگ دیکھیں تو وہ ہے OPHEILO، اوفیلو۔ ضرورت کے لیے جو ہے اخلاقی ضرورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فیلو۔ یہاں پولوس نے دیے استعمال کیا ہے، یعنی منطقی ضرورت، مطلب یہ کوئی اخلاقی ضرورت
جو لفظ ہے وہ نہیں یہاں استعمال ہوا بلکہ ڈیو استعمال ہوا ہے، یعنی منت کی ضرورت کے لیے. سو تم میں پرتوں کا ہونا ضرور ہے، اس کو انڈر لائن کریں. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ اخلاقی ضرورت ہے. خدا یہاں کلیسیا میں تفرقوں سے چشم پوشی نہیں کر رہا. اے ہندے پارٹی بازی، بلکہ پولوس کا زور اس حقیقت پر ہے کہ جسمانی حالت کے باعث لازماً نتیجہ تفرقے ہیں. یاد رکھیے جو لوگ کلیسیا میں جسمانی ہوتے ہیں وہ حرکتاں بھی جسمانی کرتے ہیں، اور آپ بڑے اچھے سے پہچان لیں گے ان کو کہ جب وہ پارٹی بنائیں گے، تفرقہ بنائیں گے، اپنی کنی الگ ہی پکائیں گے، تو یو کین نو ہی از a flesh people or they are flesh people. So you can easily identify they are spiritual or flesh people. So how can we understand, or how can we easily identify to them by the party bazi, through the party or through flesh peoples we easily identify. تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے، جتنے تفرقے ہو جسمانی، جڑے جسمانی ہو تفرقے بناتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کا ہونا جو ہے وہ ضرور ہے. یہ تفرقے ثبوت ہیں کہ بعض لوگ خداوند کی سوچ کو سمجھنے اور امتیاز کرنے سے قاصر ہیں. آئے 20ویں آیت دیکھیں. 20ویں آیت میں نشان لگائے اشاعہ ربانی پر. تو اب پولوس کی ناراضگی کا رخ دوسری غلطی کی طرف ہے جس کا تعلق اشاعہ ربانی سے ہے. جب مسیحی باہم جمع ہوتے تو بظاہر ہر مقصد کیا تھا؟ اشاعہ ربانی کی رسم ادا کرنا ہوتا تھا. ان کے جمع ہونے کا مقصد یہ تھا، یسوع مسیح کی یاد منانا تھا. لیکن ان کا کردار ایسا افسوسناک ہوتا تھا کہ پولوس کہتا ہے کہ اس طرح خداوند کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق اس کی یاد منانا ممکن ہی نہیں، کہ وہ بظاہر تو سب کچھ اسی طرح کرتے تھے لیکن سارا ڈھنگ انداز خداوند کی یاد کے منافی تھا. تو اس طرح نہیں پاک اس طرح نہیں خداوند کی یاد مناتے، اور اس طرح جو ہے وہ تفرقوں رکھ کر پاک عشاء منانا یہ کوئی طریقہ نہیں تھا پاک عشاء منانے کا. تو وہ ان کے کردار پر افسوس کرتا ہے اور ان کی زندگی کے ڈھنگ رنگ پر جو ہے وہ افسوس کرتا ہے. آئے ذرا 21ویں آیت دیکھیے. 21ویں آیت میں دو چیزوں پر آیت نشان لگائیں. کوئی تو بھوکا رہ جاتا ہے، کسی کو نشہ ہو جاتا ہے. تو نشے پر، اور کوئی تو بھوکا رہ جاتا ہے اور کوئی نشے. اچھا یہ جب کٹھے ہوتے تھے کوئی بھوکا رہ جاتا سی تو کوئی نشے میں ہو جاتا تھا. آئے ذرا 21ویں آیت کو دیکھیں کہ کلیسیا کے ابتدائی دور میں مسیح اشاعہ ربانی کے ساتھ اگاپے کہتے ہیں محبت کے لیے، یونانی لفظ ہے اگاپے، یعنی اگاپے کی ضیافت. اس کا مطلب تھا ضیافت محبت بھی جو ہے اس کو کہا کرتے تھے. ضیافت محبت بھی کھایا کرتے تھے. آج کل اس کا کوئی رفاقتی یا کلیسیائی کھانا، اس کو کہتے ہیں پریم بھوجن کہا جاتا ہے. سو ضیافت محبت عام دعوت کی طرح تھی جس میں محبت اور رفاقت کی روح میں شراکت کی جاتی تھی. ضیافت محبت کے بعد مسیح اکثر جو ہے وہ روٹی اور مے کے ساتھ خداوند کی یادگاری کرتے تھے. لیکن بہت جلد اس رسم میں کئی خرابیاں جو ہیں وہ در آئیں. مثال کے طور پر زیر نظر آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصد جاتا رہا. نہ صرف یہ کہ مسیح ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ امیر افراد پر پرتکلف اور وافر کھانا لاتے تھے اور غریب بھائیوں کو صلح تک نہیں مارتے تھے. اس طرح غریب بھائیوں
کو शर्मसार करते थे, तो कोई तो भूखा रह जाता, अंडरलाइन करें, जबकि किसी को नशा हो जाता। और चूंकि इशाए रबानी ज़ियाफ़त मोहब्बत के बाद होती थी, पहले वो ज़ियाफ़त मोहब्बत करते थे, पहले वो मोहब्बत में प्रेम भोजन खाते थे, उसमें ये होता था कि कोई भूखा रह जाता था कि ना खा लेने से कोई नशा हो जाता सी। तो इसलिए वो जब इशाए रबानी में शरीक होने के लिए बैठते थे तो नशा ही में होते थे। 22वीं आयत देखें। 22वीं आयत में कलीसिया को अंडरलाइन करें और तारीफ को, ये दो चीज़ों को अंडरलाइन करें। तो रसूल ऐसे शर्मनाक किरदार और पर जो है सख्त बरहमी से झगड़ता है। अगर ऐसा करना है तो कम से कम कलीसिया की मीटिंग का तो एहतराम करें। बदपरेजी करना और ऐसे मौके पर भाइयों को शर्मिंदा करना, शर्मिंदा पर अंडरलाइन करें। मसीह ईमान से कतई मुताबिकत नहीं रखता था। जब आप कलीसिया का लिहाज नहीं रखते कि आप कलीसिया में, और जब आप एक दूसरे को शर्मिंदा करते हो, तो पौलुस ऐसे रवैये और किरदार के लिए उनकी हरगिज तारीफ को दायरा लगाए नहीं कर सकता, और तारीफ ना करके पौलुस बड़ी सख्ती से उनकी मजम्मत करता है। याद रखिए, कभी कभी हम झूठी चीज़ों की जब तारीफ करते हैं तो वो प्रमोट होती हैं और वो ज़्यादा फैलती हैं, लेकिन जब आप झूठी चीज़ों की तारीफ नहीं करते, गलत चीज़ों की तारीफ नहीं करते, तो याद रखिए वो रुकती हैं, वो थमती हैं। तो पौलुस कतन जो है वो इस रवैये की तारीफ नहीं करना चाहता। एक तो जमायत में आप हो और आपके अंदर तो फिरकेबाजी, पार्टीबाजी है, उसका मतलब ये है कि आप जिस्मानी हो, और ये रख कर आप खाने से पहले अमीर अच्छा खाना ले आते थे, गरीब जो है वो माड़ा ले आते सन, और वो उनसे पूछते भी नहीं थे और वो अपना खाते थे, और वो इस तरीके से उनको शर्मिंदा भी करते थे। जब ये अच्छा लाते थे और ज्यादा लाते थे और ज्यादा खा लेते थे तो इनको नशा हो जाता था। फिर ये इस तरीके से लोगों को शर्मिंदा कर कर और नशे में पाक में शामिल होते थे। बताइए ये सारी बातें क्या तारीफ के लायक है? तो जरूर कलीसिया में, खानदान में, अपने बच्चों में अगर आप कोई कमी देखते हैं तो जरूर है कि आप उनकी तारीफ ना करें। जरूर है जब आप तारीफ करेंगे तो वो प्रमोट होंगी। तो कलीसिया में भी आपको ये सारी चीज़ों की रोकथाम करनी है। एवं नहीं हर गल दे उत्ते प्रेज करनी है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कदी कदी सानू आदत होती है कि इबलीस का कह के ना, इबलीस ने उसको गिरा दिया, अगों कहने प्रेज द लॉर्ड। हुण कोई गल कहण दी, इबलीस ने उन्होंने गिरा दिता प्रेज द लॉर्ड। वो असल च मसला होंदा सानू आदत पै गई होंदी हर गल ते प्रेज द लॉर्ड कर। तो सब वो कहता मैं इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता, क्योंकि कोई तारीफ दे काम नहीं। तो इसलिए इन चीजों को देखिए और इंसाफ पसंद बनिए, और ताकि बेहतरी पैदा हो। 23वीं आयत में खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, खुदावंद यीशु ने और रोटी ली। तो ये दो बातों पर अंडरलाइन करे और इस आयत पर अंडरलाइन करे कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी, खुदावंद यीशु ने रोटी ली। तो अब पौलुस रसूल उनके किरदार और इशाए रबानी के हकीकी मफहूम का जो है तकाबल पेश करता है। वो कहता है कि इसके मकसद के लिए वो इशाए रबानी के तकर्रर और खुदावंद के हुक्म का बयान करता है। मतलब एक तरफ उन्होंने रवैया और एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह का की वो बात करता है। वो साबित करता है कि ये कोई आम खाना या ज़ियाफत नहीं है भाइयों। ये जिहड़ा तुसीं इहदे च फिरकेबाजियां, नशेबाजियां, शर्मिंदगियां पैदा कीतियां या बेतरतीबियां पैदा कीतियां या क्या कर रहे हैं मैं और आप। तो वो बताना चाहता है कि ये आम नहीं है, दिस इज नॉट कॉमन। तो वो कहता है बल्कि खुदावंद का संजीदा हुक्म है। तो वो बताता है ये एक बहुत संजीदा हुक्म है कि पौलुस ये बात बराह रास्त खुदावंद से पहुंची। अंडरलाइन करें इसको, कहता है जिहड़ी गल मैनू पहुंची है ना खुदावंद से पहुंची है। कल कलीसियाई रोज़ा है, तो मैं जब अपने साथियों के साथ स्पेशल रफाकत करता हूँ तो मैं उसमें ज़रूर पाक इशा की जो है वो मसीह की याद ज़रूर रखता हूँ। और फिर उसके बाद ज़ियाफ़त मोहब्बत या अगापे जो है वो ज़ियाफ़त का भी एहतमाम करते हैं।
تو ترتیب تھوڑی سی بدل دی. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ ضیافت پہلے کر لیتے تھے اور پاک عشاء بعد میں, پھر راج کی کریں. اس لیے پہلے ہم عبادت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں, اور پھر ضیافت محبت اگاپے ضیافت میں یا ضیافت محبت میں جو ہے ہم شامل ہوتے ہیں, پریم بھوجن میں شامل ہوتے ہیں. کل بھی ایسی ہی ترتیب ہے. تو شکر گزاری کرتے ہیں, خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. تو وہ اس لیے بتاتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی. وہ اس بات کا ذکر یہ ثابت کرنے کے لیے کرتا ہے کہ اس سے انحراف یا اس کی خلاف ورزی کرنا دراصل خداوند کی نافرمانی کرنا ہے. تو مطلب کتنی غیر ذمہ داری سے میں اور آپ اس عشاء میں شامل ہوتے ہیں, اور کیا میں اور آپ کر رہے ہیں. تو وہ یہ پولوس بتاتا ہے. پولوس یہاں جو تعلیم دے رہا ہے وہ اس کو مکاشفات سے حاصل ہوئی تھی. تو سب سے پہلے وہ بیان کرتا ہے خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی دی, یعنی لفظی ترجمہ یوں ہے کہ جب وہ دھوکے سے پکڑوایا جا رہا تھا, جب باہر اس کو پکڑوانے کی کھنونی سازش پر عمل ہو رہا تھا, خداوند نے بالا خانہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے روٹی دی. یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعہ رات کو ہوا, لیکن اس کا لازمی مطلب نہیں کہ اس کے بعد عشاء ربانی کی رسم رات ہی کو ادا کی جائے. اس زمانے میں یہودی دستور کے غروب و آفتاب کے ساتھ اگلا دن شروع ہو جاتا تھا. سو ہمارا دن طلوع آفتاب کے ساتھ شروع ہوتا ہے. علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسولوں کے نمونے اور عقائد میں فرق ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کا دن غروب جب سورج ہوتا تھا تو اس کے بعد شروع ہوتا تھا. تو ہمارا جو ہے جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تب جو ہے وہ دن شروع ہوتا ہے. تو یہ بھی ذرا سیکھ لیجیے. سو ہم پر یہ فرض عائد نہیں کہ وہ سب کچھ کریں جو ہم سے نہیں ہو پاتا, لیکن جہاں تک ہم سے ہو پاتا ہے وہ ہم ضرور کریں. لیکن یہ فرض ضرور عائد ہوتا ہے کہ جن باتوں کی انہوں نے تعلیم دی ہے ان کی تعمیل کریں. تو کم سے کم جن باتوں کی تعلیم دی ہے اسے میں اور آپ دیکھیں. جنید بیٹا ٹائم دیکھنا, آپ کی گھڑی میں یہاں ٹائم ٹھیک ہے جی؟ اچھا رائٹ, ٹھیک ہے. تو کم سے کم ہم انہیں دیکھیں. جہاں تک ہم سے صبح ہوتا ہے, جہاں تک ہم سے شام میں ہوتا ہے, تو ضرور ہم اس تعلیم کو, اس وقت کو بھی میچ کریں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے اس پر رکھیں. تو پھر اب جسمانی ہو کر تو نہ پاک عشاء میں شامل ہو, پارٹی بازی رکھ کر تو نہ شامل ہو, لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے تو نہ شامل ہوں, نشے میں ٹن ہو کر تو نہ شامل ہوں, بے ترتیب ہو کر تو شامل نہ ہوں. یسوع مسیح نے کس حالات میں یہ عشاء کی تھی, وہ پولوس یہ یاد دلاتا ہے کہ میں اور آپ کتنے غیر سنجیدہ ہیں. ایک طرف اس کے پکڑوائے جانے کا انتظام ہو رہا تھا, ایک طرف اسے دھوکہ دیا جا رہا تھا, اس کا ہی حواری, اس کا ہی شاگرد اس سے بے وفا ہو کر یہ سب کچھ کر رہا تھا. یہ بھی تو پارٹی بازی سی. کیا میں وہ جسمانی روش نہ تھی یہودا اسکروتی کی؟ جسمانی روش نہ تھی؟ کیا وہ غیروں سے نہیں ملا ہوا تھا؟ وہ سب کچھ ہو. تو کیا آج میں اور آپ بھی یہودا اسکروتی کی طرح تو نہیں مل رہے پاک عشاء میں, جسمانی ہو کر, نشے میں ہو کر, دوسروں کو شرمندہ کر کر, اپنی امیری دکھا کر, پوتا کھا کے؟ تو یہ سب کچھ اس دن بھی یہودا اسکروتی کر رہا تھا. اور اگر آج میں اور آپ کرتے ہیں تو یاد رکھیے, اس سے یہ پتہ لگتا ہے یہودا اسکروتی خدا کی نظر میں مقبول نہیں ٹھہرا تھا. اور یاد رکھیے کہ اگر آج میں اور آپ بھی اس طریقے سے شامل ہوتے ہیں تو میں اور آپ بھی خدا کی نظر میں مقبول نہیں ٹھہرتے. پاک عشاء میں ہمیشہ وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو اس وقت ہوا تھا. اس وقت بھی ایک بے وفا اس میں شامل ہو رہا تھا, اس وقت بھی ایک غیر مناسب طور سے اس میں شامل ہو رہا تھا, اس وقت بھی ایک جسمانی حرکت کے ساتھ اس میں شامل ہو رہا تھا, اس وقت بھی ایک دولت کے نشے میں ایک شخص اس میں شامل ہو رہا تھا, اس میں بھی اس وقت ایک دولت کا پجاری اس میں شامل ہونے کی کوشش اس نے شامل ہوا تھا, اور وہ یہودا اسکروتی.
کہیں میں اور آپ بھی آج ویسے ہی تو نہیں شامل ہو رہے. اگر ویسے ہی شامل ہو رہے ہیں تو پھر میں اور آپ بھی ایک غیر مناسب طریقے سے شامل ہو رہے ہیں. تعلیم یہ نہیں ہے آؤ ان کی طرح جو مقبول ہوتے ہیں ان کی طرح شامل ہو, ان 11 کی طرح جو مقبول ہوتے ہیں. 24ویں آیت میں ہم پڑھیں گے, اور یا کل ہم 24ویں آیت کو دیکھیں گے, کیونکہ اب پاکشاہ کا شروع ہو گیا تو کل 24ویں آیت کو دیکھیں گے. دیکھ لیتے ہیں 24ویں آیت, خالی ایک دیکھتے پھر کل 25ویں آیت دیکھیں گے. خداوند یسوع نے سب سے پہلے جب روٹی لی اور اس کے لیا تو شکر کیا. انڈر لائن کریں, جب خداوند یسوع مسیح نے اس کو روٹی لی تو اس نے شکر کیا. آج یہاں پر میں ایک بات سکھاتا چلا جاؤں, جب کبھی آپ اپنی شخصی روٹی میں شامل ہوتے ہیں, خداوند آپ کو کھانے کے لیے دیتا ہے تو بلند آواز میں دعا کیا کریں. اس سے ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ برکت کی دعا کر رہے ہیں, کہ اس لیے کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ پتہ نہیں خرے کی بڑ بڑ کر رہے تھے کی پڑھ دیتا کی دم پڑھ دیتا ہو دیتے. ایک یہ, دوسرا آپ کے بچے آپ سے لرن کریں گے. جب آپ خاندانی دعا کرتے ہیں تو یسوع سے سیکھیے. اس نے جب بھی روٹی لی, چاہے وہ پاکشاہ تھی, چاہے وہ 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں تھی, اس نے شکر کیا. اور وی آر فالوور آف کرائسٹ, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسیح کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی روٹی کو شکر گزاری کے ساتھ لیں. شکر گزاری جو ہے یہ آپ کی روٹی کو بلیس کر دیتی ہے, بڑھا دیتی ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھرانے پر برکت ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کی 2 مچھلیاں 5 روٹیوں پر برکت آ جائے؟ تو پھر شکر کر کر کھایا کریں. کبھی بھی وہ روٹی نہ کھائیں جس پر آپ دعا نہیں کرتے, جس پر آپ شکر نہیں کرتے. شکر گزاری بلیس کر دیتی ہے چیزوں کو. تو یہاں پر لکھا ہے 24ویں آیت میں کہ یسوع مسیح نے روٹی لی اور اس کے لیے اس نے شکر کیا, چونکہ روٹی اس کے بدن کی مثل ہے. اسی لیے دراصل وہ اس بات کے لیے خدا کا شکر کر رہا تھا کہ تو نے مجھے انسانی بدن دیا جس میں میں اس دنیا میں آ کر دنیا کے گناہوں کے لیے مر سکتا ہوں. وہ جب اس روٹی کو لے رہا تھا تو وہ اپنے بدن کے لیے شکر ادا کر رہا تھا. چونکہ اب ہم پاکشاہ کی بات کر رہے تو وہ اسے بدن دیا گیا تاکہ وہ گناہوں کے لیے قربان ہو, بدیوں کے لیے قربان ہو. جب خداوند نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے, انڈر لائن کریں 24ویں آیت میں, یہ میرا بدن ہے. جب یسوع نے کہا یہ میرا بدن, تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کسی حقیقی مفہوم میں وہ روٹی اس کا بدن بن گئی تھی. بعض اس تعلیم پر اصرار کرتے ہیں کہ روٹی اور میں لغوی معنیوں میں مسیح کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں. غلط. لوتھر عقیدے کے مطابق مسیح کا حقیقی بدن اور خون میز پر رکھی روٹی اور میں کے اندر ساتھ اور نیچے ہوتا ہے. ان نظریات کا جواب دینے کے لیے اتنا ہی یاد رکھنا کافی ہے کہ جب خداوند یسوع نے یہ یادگار منانے کی رسم مقرر کی تو تاحال نہ تو اس کا بدن قربان ہوا تھا نہ اس کا لہو بہایا گیا تھا. جب خداوند یسوع نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ میرے بدن کی علامت ہے, یا یہ تصویر ہے کہ میرے بدن کی جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے. روٹی کھانا اس کی فدیہ کی موت میں اسے یاد کرنا ہے. میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. انڈر لائن کریں, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. خداوند کے ان الفاظ میں بلا کی نرمی اور شفقت اور درد مندی ہے, اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. مجھے اور آپ کو 24ویں آیت میں یہ بھی سیکھنا ہے کہ کئی لوگ جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو روٹی اور میں اسی ٹائم جو ہے وہ لغوی طور پر وہ واقعی میں اور خون بن جاتی ہے, تو ایسا نہیں. جب یسوع مسیح نے روٹی اور میں لی تھی تو اس وقت تو یسوع اب تک قربان نہیں ہوا تھا, مصلوب نہیں ہوا تھا. تو جب اس وقت نہیں بنی تھی تو ہوا ہی نہیں تھا, تو اس وقت نہیں بنی تو پھر کیسے ہو سکتی, کیونکہ اس نے اس کا آغاز کرا تھا. ہاں یہ اس کی علامت ہے, یہ اس کا لہو, اس کا بدن جو ہے اس کے اوپر آتا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے, لیکن یہ ویسے ہی نہیں بن جاتا ہے. تو اس کو میں اور آپ سیکھیں.
تو یہ کتنا سنجیدہ معاملہ تھا. کل ہم اس پر اور غور کریں گے کہ کلیسیا میں کس طریقے سے مجھے اور آپ کو مسیح کے خون اور بدن میں شامل ہونا ہے، اور مسیح کا خون اور بدن کس طریقے سے مجھے اور آپ کو شفا اور برکت بخشتا ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں. آج کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے. آج 27 تاریخ ہے، کلیسیائی روزہ ہے کل، تو اس کے لیے بھی شکر گزاری کریں گے. اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ اسے رکھ سکتے ہیں. آئیں آج کے دن کو یسوع کے خون میں چھپاتے اور آج کا دن کا آغاز یسوع کے نام سے کرتے ہیں. اور میری التماس ہے بیٹا جنید سے وہ آئے گے اور دعا کریں گے آج کی ساری عبادت کے لیے، آج کے سارے دن کے لیے، کل کی عبادت کے لیے، سنڈے کی عبادت کے لیے. آئے خدا کے حضور دعا کریں. آ جائیں. ہاللیلویہ. قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، ہاللیلویہ. خدا باپ تیری پاک حضوری میں عظیم جھکتے اللہ کے لیے تجھے خداوند پکارتے، تیری شکر تجھے گزاری مبارک، کرتے ہیں. تجھے علیشا زندہ باپ فرزانہ کہتے ہیں. رخسانہ کے لیے تو شکر. مبارک کہہ دو سجدے نورین کے بابر عزت کے کے لیے، لائق میں تیرا شکر تیری زاہدہ تعریف تیری سنیل کے تمجید لیے کرتا خدا ہوں. کی شکر گزاری کرتے اس ہیں. وقت اس گھڑی کے لیے زشان خدا مسیح کے لیے، جو ایلون تو نے بابر ہماری کے لیے، زندگی میں بخشی زشان خدا بھٹی کے لیے کہ خدا صبح کی سویرے شکر ہم گزاری تیرے کرتے ہیں. حضور میں جھک خداوند کے سکے، نام تجھے کو پکار جلال سکے، تجھے اے باپ کہہ رب سکے. لکا شدہ خداوند رب خدا لکا میں شدہ. تیرا شکر کرتا ہوں اندار اور رب اس لکا لمحے لکا کے لیے شدہ خدا رب یا رب. اس گھڑی کے لیے ادار خدا رب لکا میں شدہ تیرا رب. شکر کرتا ہوں اندار آج کے رب دن لکا کے لیے لکا خدا شدہ رب. جو تو نے ہماری زندگی میں اندار بخشا رب خدا لکا شدہ کہ تیری رب. پاک حضوری میں جھک ادار کر رب تجھے یا سجدہ رب کر لکا سکے، شدہ رب. زندہ خدا کو پکار اندار سکے، رب رب تیرے لکا نام کو شدہ جلال رب. دے سکے. میں تیرا شکر اندار رب کرتا یا ہوں، رب تیرے لکا نام کی شدہ. جے جےکار کر سکے. خدا میں رب تیرے رب برکت لکا کو شدہ مانگ رب. لیتا ہوں، تیری اطمینان کو مانگتا ہوں علیشا کے اپنی گھرانے کے زندگیوں لیے پر برکت، خدا عظیم اللہ کے گھرانے تاکہ کے لیے خداون برکت، خدا ان کے گھرانوں اسی پر طرح ہمیں یسوع کا فضل خون. دے تاکہ زائدہ گہرے سنیل طور کے سے لیے، تجھے ایلون جاننے بابر والے کے لیے ہوں، خداوند. گہرے طور سے تیری تجھے شکر پکار گزاری سکے، کرتے ہیں. تیرے علیشا نام کو کے لیے جلال خداوند. دے سکے. میں تیرا تیرا فضل شکر، مانگ شکر، لیتا ہوں، شکر، اطمینان زشان مانگتا کے ہوں. لیے تو علیشا خداوند آج نوئل کے کے لیے. کلام کے بیچ ابار کے رب رب لیے جو رب بویا رب گیا ہے رب خداوند رب خدا، وہ خداوند خدا 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھل لائے خداوند خدا. وہ خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہوں خداوند خدا، زندگیاں تجھے جان سکے کہ تو ہمارا جلال کا بادشاہ ہے. زندگیاں تجھے جانے خداوند خدا، تجھے گہرے طور سے جان سکے کہ تو یہ ہمارا جلال کا بادشاہ ہے. تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے خداوند خدا. او خداوند خدا میں تیرا فضل کو مانگتا ہوں خداوند خدا. تیری زندگیوں نے تیرے کلام کو سنا ہے. او خداوند ان کی زندگیوں میں خداوند خدا، ان کے گھرانوں میں نجات کا کام کر خداوند خدا. ان کی زندگیاں بدلے خداوند خدا. اس کلام کے وسیلہ سے خداوند خدا وہ تبدیل ہو خداوند خدا، تجھے جان سکے خداوند خدا، تاکہ تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں، تیرے نام کو جلال مل سکے خداوند خدا. تیرا رحم ہے خداوند خدا. میں تیری برکت تیرے فضل کو مانگتا ہوں خداوند خدا. او خداوند خدا تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا خداوند خدا. تو خداوند خدا تیرے بندہ کے لیے خداوند خدا، اپنے جلال کے لیے خداوند خدا، دنیا بھر میں خداوند خدا کثرت کے ساتھ استعمال کر خداوند خدا اپنی انجیل کی خاطر خداوند خدا، تاکہ تیری انجیل کی بشارت دنیا کے اتحاد تک ہو خداوند خدا. تیری انجیل کی بشارت دنیا کے کونے کونے تک ہو خداوند خدا. لوگ تجھے جانے خداوند خدا، اس زمین پر رہ کر خداوند خدا لوگ تجھے جان سکے، تیرے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کر سکے خداوند خدا. تیرے آگے جھک سکے، تجھے پکار سکے، تجھے مبارک کہہ سکے. مہربانی تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا خداوند خدا. او خداوند خدا اسی طرح خداوند خدا کل کی خداوند خدا میٹنگ میں خداوند خدا تو اپنا ہاتھ بڑھانا خداوند خدا. تو خداوند اس کے لوگ خداوند خدا روزہ دار ہوتے خداوند خدا، تیرے حضور میں روزہ رکھ کر آتے ہیں خداوند خدا. ان پر ان پر فضل والا ہاتھ بڑھانا خداوند خدا، قوت والا ہاتھ بڑھانا خداوند خدا. کل ساری میٹنگ میں خداوند خدا تیرے فضل کو مانگتا ہوں خدا. اپنی شریر کے منصوبوں کو تو فیل کرنا خداوند خدا، تو اپنا ایک نیا جلال ظاہر کرنا خداوند خدا، تاکہ ابھی شریر شرمندہ ہو خداوند خدا. تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے خاندان پر تیری برکت فضل والا ہاتھ بڑھانا خداوند خدا. اس کلیسیا پہ تیری برکت تیرا فضل والا ہاتھ پھیلا دے خداوند خدا. ان پر خداوند خدا اپنا جلال والا ہاتھ ٹھہرا دے خداوند خدا، تاکہ تیرے نام کی شکر گزاری کر سکے. تیری برکت میں مار سکے خداوند خدا. میں تیرے فضل کو مانگتا ہوں خداوند خدا. جتنے لوگوں نے خداوند خدا تیرے حضور میں پریئر ریکویسٹ دی ہے خداوند خدا، ان کی پریئر ریکویسٹ کو سن خداوند خدا، ان پہ دھیان لگا خداوند خدا. او خداوند خدا جو بے روزگار ہے خداوند خدا، انہیں روزگار دے خداوند خدا، تاکہ وہ تیرے نام کی شکر گزاری کر سکے، تیرے نام کی گواہی دے سکے خداوند خدا. جو لوگ بیماری کے بستر پر ہے خداوند خدا، بیمار ہے خداوند خدا، انہیں یسوع مسیح کے نام سے کھڑا کر خداوند خدا، یسوع مسیح کے
نام سے شفا دے خدا خدا، وہ تاکہ تیرے نام کی شکر Bless Lord, bless میں تیری Lord, برکت bless مانگتا ہوں Lord. تو چھو پا کر برکت دے خدا خدا، مانگتا تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. سو خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں، ساری عزت جلال خداون کو دیتے ہیں. آئیں خداون کی اس کا یہ دعا کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت، دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت، گھر، خاندان، زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہو.